मेरी सबसे बड़ी खाला नानों के घर रहने आई थी। नानों के घर के पास एक गली ऐसी थी, इसमें पुराना स्कूल था जो बहुत पुराने जमाने के, और कुछ पुराने घर भी थे। तो इस बात का सबको ही पता था कि यहाँ अजीबो गरीब मखलूक, जिन, भूतें और चुड़ैलें रहती हैं। सब लोग वहाँ से मजबूरी में ही गुजरते थे, वरना लंबे रास्ते से आते थे। तो एक दिन यूं हुआ, खाला ने मामू को कहा कि मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ, मैंने घर जाना है। अभी शाम का टाइम था। बहुत ज़िद के बाद खाला को जाने की इजाज़त मिली तो मामू खाला को छोड़ आए, और जब वापस आए तो रात हो चुकी थी। इस गली से गुजरे, वहाँ इन्हें एक औरत मिली जो कि खाला के रूप में थी। मामू ने इसे देखा और कहा कि बाजी, आपको मैं अभी छोड़ के आया था, आप फिर वापस आ गई? अभी तो बस में बिठा कर आया था। वो चुड़ैल मामू से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मामू ने सोचा, बाजी तो बिल्कुल सादी थी, कोई सोना नहीं पहना हुआ था, इसने तो इतना सोना पहना हुआ है। मामू की नज़र बातें करते करते इसके पाँव पर पड़ी, और उल्टे पाँव थे। जैसे ही मामू को पता चला, वो हवा में गायब हो गई और हंसती जाए। मामू ने दौड़ लगा दी और घर आके ही सांस लिया। फिर बहुत तेज़ बुखार उनको 3 दिन तक रहा। इसके बाद मामू ने ये बात सबको बताई। हम बहन भाई छोटे थे, हम दिन के टाइम भी इस गली से नहीं गुजरते थे। आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत ही अजीब था। मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ और काफ़ी स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ। इस स्कूल में मेरा पहला दिन था। मुझे पहले दिन ये स्कूल थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मैं खामोशी से अपना काम करता रहा। कुछ दिन बाद मैंने इस स्कूल में एक पुराने टीचर को कहा कि क्या ये स्कूल तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? तो उसने हंसते हुए कहा कि सिर्फ लगता नहीं, वो है भी। उसने फिर मुझे जो वाक़या सुनाया, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये स्कूल एक खूबसूरत स्कूल था जो कि नर्सरी से 8वीं जमात तक था। इसमें 10 कमरे, एक ऑफिस और एक कंप्यूटर लैब थी जहाँ पर स्टूडेंट्स कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी। वो फुल एयर कंडीशन थे और इसके बाहर गैलरी थी जो कि सारी तस्वीरों से भरी हुई थी, मतलब कि इन्वेंशंस या जो चीफ जनरल और जनरल रह चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस स्कूल का जो ऑनर था वो एक वॉलंटियर था और चैरिटी करता था। तो इसके पास जो स्टूडेंट आते थे वो भी इसी से रिलेटेड थे। एक मर्तबा इनके पास एक तालिब इल्म आया जिसके वापस जाने में देर हो गई। तो स्कूल के मालिक ने इसको कहा कि हम आपको हद देर हो चुकी है, आप आज रात हमारे स्कूल में ही गुजारें और कल सुबह होते ही वापस चले जाएं। तो उसने हाँ कर दी और स्कूल में आया। वैसे शाम हो गई थी और रात होने में अभी टाइम था। तो सब इसके साथ थे। गर्मियों का मौसम था और हमारे शहर में रात 12 बजे बिजली आती थी और स्टूडेंट को स्कूल में एसी चला कर दें, फिर हम सब घर चले जाएं। हम इस तालिब इल्म को रात के 12 बजे खाना खिलाकर और बिस्तर वगैरह देकर इस वीरान स्कूल में अकेला छोड़कर चले गए, क्योंकि स्कूल हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़या था। तो हम इसको कह कर गए कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। जब हम लोग सुबह स्कूल आए तो क्या देखते हैं कि वो स्टूडेंट इस कमरे के एक कोने में बैठा डर के मारे कांप रहा था। हमने हालात मालूम किए तो इसने बताया कि जैसे ही आप स्कूल से गए मैंने सोने का सोचा, क्योंकि मुझे फजर को उठना था। तो मैंने जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो स्कूल का बाहर वाला मेन गेट खटकना शुरू कर दिया। मैं समझा आप लोग वापस आए हैं। मैं दरवाजे पर गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ पर कोई भी ना था। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि मेरा वहम होगा। फिर मैं अंदर कमरे में आया और अंदर वाला दरवाज़ा बंद करके सोने लगा। मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मैंने फिर दरवाजे के बजने की आवाज़ सुनी। फिर मैंने दौड़कर दरवाजे की जानिब गया कि देखूं तो सही कि कौन है और इतनी रात को क्यों तंग कर रहा है। मैं जब दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि फिर से वहाँ पर कोई ना था। अब मैं जान गया था कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है। मैं अब डर भी रहा था और सोच भी रहा था कि हो सकता है कि मेरा वहम हो। इसी तरह दिल को तसल्ली देते हुए मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटने लगा। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर दरवाज़ा बजा, लेकिन अब की बार बाहर वाला गेट नहीं खटका था और ना ही स्कूल के किसी और कमरे का दरवाज़ा, बल्कि अब की बार ठीक मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका। मैं दंग रह गया कि इस स्कूल में मेरे सिवा और कोई नहीं, तो ये दरवाजे पर कौन है? यहाँ मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैं डर के मारे विर्द करने लगा। मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी रूह कांप गई।
سب کرنل جنرلز یا بڑے لوگ جن میں کچھ تو زندہ تھے لیکن زیادہ تر مر چکے تھے، وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ باہر نکلو، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن میں جب ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ میں نے اپنا موبائل تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر میں نے گزار دی اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہ تھی مجھ میں۔ اب بس یہ انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں اس اسکول سے نکلوں۔ اس دن کے بعد ہم نے کبھی کسی کو اس اسکول میں رات کو اکیلا نہ رہنے دیا۔ یہ کہانی میرے دوست نے مجھے سنائی تھی۔ اس کا ایک کلاس فیلو تھا جس کے ساتھ یہ حادثہ رونما ہوا تھا۔ ایک رات وہ اپنے دوست سے مل کر رات کو واپس گھر آ رہا تھا۔ اس وقت آدھی رات ہو چکی تھی۔ شہر کی زندگی میں آدھی رات کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، گہما گہمی ہوتی ہے۔ وہ بس کے ذریعے گھر جانا چاہتا، اس لیے بس کے اسٹاپ پر کھڑا تھا، لیکن اتفاق سے کوئی بس وین آتی دکھائی نہ تھی اور کوئی وہاں کھڑے کھڑے اس کو 1 گھنٹہ گزر گیا۔ رکشے والا کافی پیسے مانگ رہا تھا، سو اس نے سوچا کہ مزید انتظار کر لیتا ہوں۔ یوں ہی کافی دیر گزر گئی تو اسے ایک گاڑی آتی نظر آئی جو اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اس میں ایک جوان خوبصورت لڑکی سوار تھی اور اس نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے آپ کو۔ وہ حیران ہوا کہ ایک لڑکی اس کو لفٹ دے رہی ہے۔ وہ شکریہ ادا کر کے اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ آپ کا گھر قبرستان کے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی تو اس کے جیسے سانس حلق میں اٹک گئی کہ وہ لڑکی اسے کیسے جانتی ہے۔ پہلی بار اس کو عجیب سا لگا، مگر اب وہ اس کے ساتھ گاڑی میں سوار تھا۔ لڑکی سے بھینی بھینی مہک بھی آ رہی تھی۔ اس کے دل میں نہ جانے کیسے خیال آیا کہ وہ زیر لب آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ ایک دم سے وہ ہنسی کہ آپ آیت الکرسی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ یہ سنتے ہی اس کا دل بری طرح دھڑکا، کیونکہ اس لڑکی کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ دل میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ اس کو خوف اور بڑھ گیا۔ اس دوران وہ بولی کہ تمہارا نام منصور ہے نا؟ اس سے بڑا اور جھٹکا کون سا ہو سکتا تھا؟ مگر جانے کیوں اس نے سر اقرار میں ہلا دیا، ہاں میرا نام منصور ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی رک گئی اور بولی کہ لو تمہارا گھر آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی جیسے ہی دیکھا وہ قبرستان کے پاس کھڑا تھا، جبکہ اس کا گھر ابھی کافی دور تھا۔ منصور آؤ، میں تم کو گھر تک چھوڑاؤں۔ وہ بت بنا رہا۔ اس نے منصور کا ہاتھ تھاما اور سڑک کی طرف جانے کے بجائے قبرستان کی طرف چل دی اور ایک جگہ رک کر بولی، تمہارا گھر آ گیا، اب تم آرام کر لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک نیم پختہ قبر کی جانب اشارہ کیا تو قبر ایک دم سے کھل گئی۔ قبر پر منصور جعفری کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ لڑکی اس کے قریب آئی، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، میں بہت جلد تک پہنچ جاؤں گی، میں تمہارے بغیر بہت اداس ہوں۔ ایک دم سے منصور کے دل میں اس لڑکی کی محبت کا اثر ہوا۔ وہ قبر میں اتر گیا اور کسی مردے کی طرح سو گیا۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب کسی نے اس کو جھنجھوڑ کر اٹھایا کہ جاوید اٹھو، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ ڈاکٹر پاس کھڑا تھا جبکہ اس کی امی کی آنکھیں نم تھیں۔ جاوید بیٹا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ میں جاوید نہیں منصور ہوں۔ اور وہ کہاں گئی؟ اس کی باتیں سن کر ڈاکٹر پریشان ہو گیا اور اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ دنوں ایسے ہی بیت گئے مگر منصور نے جاوید کا نام قبول نہ کیا، والد کو پہچاننا۔ پھر ایک دن اس کے والد اور اس کے پیر کامل کے پاس گئے اور اس کا روحانی علاج شروع کیا۔ پیر صاحب نے بتایا کہ جاوید کے ساتھ حقیقت میں رات کے وقت ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کی تصدیق اس طرح ہوئی کہ وہ اسے قبرستان میں منصور جعفری کی قبر پر لے گئے جو 20 سال پہلے قتل ہوا تھا۔ اس نے محبت کی شادی کی تھی، لیکن جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی اس کے بھائیوں نے منصور کو قتل کر دیا اور بہن کو دوسرے شہر لے گئے تھے، جس نے بعد میں خودکشی کر لی۔ جب منصور کی تصویر دیکھی گئی تو ان سب کو حیران کن جھٹکا لگا، کیونکہ جاوید اور منصور کے نقش و نگار میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ میں آج تک حیران ہوں کہ کیا آج تک بھی دنیا میں ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ یہ سٹوری آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی ہے۔ جمیل پیشے کے اعتبار سے ایک مزدور ہے۔ اس کا گھر شہر سے دور تھا۔ وہ اکثر رات کو پیدل شہر جاتا تھا اور سیدھے راستے کے بجائے شارٹ کٹ راستہ لیتا۔ اس شارٹ کٹ پر ایک جگہ قبرستان، کھیت اور ایک کیکر کا جنگل بھی تھا۔ جمیل جب شہر جاتا تو ہمیشہ آدھی رات کو ہی گھر واپس آتا تھا۔ اس وقت وہ جوان تھا اور جنات وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی ان سے ڈرتا تھا۔
ایک رات وہ اسی طرح اپنے معمول کے مطابق شہر سے واپس آ رہا تھا۔ کیکر کے جنگل میں ایک پگڈنڈی بنی ہوئی تھی، اس پر چل کر وہ جنگل پار کیا کرتا تھا۔ یہ سردیوں کی ایک رات تھی، اس وقت رات کے کوئی 12 بج رہے ہوں گے۔ جب وہ کیکر کے جنگل کے بالکل بیچ پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ سامنے پگڈنڈی پر 3 کتے بڑے سٹائل سے کھڑے ہیں، یعنی کہ 2 کتے تھوڑا پیچھے تھے اور ایک کتا ان کے بیچ میں، لیکن ان سے آگے کھڑا تھا، یعنی کہ تینوں کتے ایک تکون کی صورت میں کھڑے تھے۔ جمیل مسکرایا اور منہ ہی منہ میں بولا کہ دیکھ یار ان کی ماں کو، سالے راستے کے بیچ میں کیسے سٹائل مان کر کھڑے ہیں۔ جمیل چلتے چلتے کتوں کے قریب پہنچ گیا، لیکن کتے اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اب جمیل کو بالکل سامنے چند فٹ کے فاصلے پر وہ کتے تھے، اور جمیل جیسے ہی ان کے پاس پہنچا، سب کے سب اس کے آگے والا کتا انسانی زبان میں بولنے لگا۔ ہاں اوئے، کس کی ماں کو گالی دے رہے تھے؟ کتے کو بولتا دیکھ کر جمیل کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اتنے میں دوسرا کتا بولا، نہیں یار، اس کو جانے دو، یہ تو اندھی مخلوق ہے، اسے کون سا پتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ پھر تیسرا کتا بولا کہ ایسے ہی جانے دیں اسے، آج نہیں چھوڑیں گے اسے۔ کتوں کی یہ ساری باتیں سن کر جمیل کو جو جو صورتیں یاد تھیں وہ زور زور سے پڑھنے لگا۔ پھر ایک کتا بولا، دیکھو یار، یہ بندہ اپنے ایمان میں ہے، اس کو جانے دو۔ جمیل صورتیں پڑھتا ہوا ان کے پاس سے گزر گیا۔ پھر کتے اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہے۔ جمیل آرام آرام سے چلتا ہوا کافی دور نکل گیا اور اس کے دل میں بالکل بھی خوف نہیں آیا۔ جنگل عبور کرنے کے بعد وہ اپنے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا کہ اگلے راستے پر اسے ایک بالکل سفید موٹی تازی بلی نظر آ گئی۔ اس بلی کے بال بہت لمبے اور خوبصورت تھے۔ جمیل کو ایک بار پھر سے چونک گیا، کیونکہ ایسی خوبصورت اور لمبے بالوں والی بلی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جمیل سمجھ گیا کہ یہ بھی جنات میں سے ہی ہے۔ کتوں سے تو وہ بچ گیا، لیکن اب میری خیر نہیں۔ اس بار جمیل بہت زیادہ ڈر چکا تھا، اسے لگا کہ اب میری خیر نہیں۔ وہ ہمت کر کے صورتیں پڑھتا ہوا آرام سے بلی کے نزدیک سے گزر گیا۔ بلی بھی آرام سے وہیں بیٹھی رہی، لیکن اس بار جمیل جیسے ہی بلی سے تھوڑا دور ہوا، اس نے گھر کی طرف سر پر دوڑ لگا دی۔ وہ ہانپتا کانپتا پسینے میں بھرا گھر پہنچ گیا۔ آتے ہی وہ بستر پر ڈھیر ہو گیا اور اپنی سانسیں درست کرنے لگا۔ پھر سب گھر والوں کو سارا ماجرا سنایا۔ اس کے بعد اس نے آدھی رات کو شارٹ کٹ راستے سے گھر واپس آنے سے توبہ کر لی۔ اب اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ وہ جنگل کب کا کٹ چکا ہے اور اس جگہ اب شہر کی آبادی آ چکی ہے۔ میرا نام بشیر ہے اور میں ایک بس کا ڈرائیور ہوں۔ میرا روٹ پہاڑی علاقہ ہے۔ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ میں تاؤ برڈ سے کیل آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹ گئیں، اور جس جگہ بس کی کمانیاں ٹوٹیں اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ بس کو ٹھیک ہونے میں کافی وقت چاہیے تھا۔ تاؤ برڈ سے کم سواریاں ہونے کی وجہ سے میں نے ایک لوکل گاڑی پر سواریوں کو روانہ کیا اور خود بس کے اندر بیٹھ گیا۔ مغرب کا وقت تھا۔ چند لوکل لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بس میں نہ رکیے، یہ بس اب کل ہی ٹھیک ہوگی، تو رات کا وقت ہے، بس کو یہیں کھڑا رہنے دیں۔ لیکن مجھے مناسب نہ لگا کہ بس کو وہاں کھڑا کر دوں، اس لیے بس کے اندر ہی رات گزارنے کا میں نے فیصلہ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ اندھیرا بڑھنے لگا اور دریائے نیلم، جو دن کے وقت ماں کی لوری جیسی آواز میں گاتا ہے، رات کی تاریکی میں پھیلتے ہی دہشت ناک آواز میں چنگھاڑنے لگا۔ یہ منظر ایسا ہے کہ اندھیرے کے سوا کچھ سجائی نہ دیتا تھا، اور میں بس کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دریائے نیلم کی آواز کے ساتھ ساتھ ماضی کی بھول بھلیوں میں بہنے لگا کہ اچانک بس میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی اور میری چھٹی حص کے کسی انجانے اندیکھے خطرے کا پتہ دینے لگی۔ ایک سرد لہر میرے پورے جسم میں دوڑی اور سردی کے باوجود میرا ماتھا پسینے میں ٹپکنے لگا۔ شاید بس میں کچھ لوگ سوار ہوئے، لیکن اتنی رات کو اس ویرانے میں بس پر کون سوار ہوا ہے؟ ایک لمحے میں کئی سوال اور لوگوں کی اس جگہ کے بارے میں کئی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگیں۔ بشیر بھائی، اس جگہ رات اکیلے رکنا ٹھیک نہیں۔ کاش کہ میں بات سن لیتا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی اور اندیکھی مخلوق بس پر سوار ہو چکی تھی۔ بس میں کئی لوگوں کی موجودگی میرے ڈر کو بڑھانے کے لیے کافی تھی، لیکن مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے ہاتھ پاؤں اب میرے بجائے اس مخلوق کے قابو میں ہیں۔ لیکن یہ تو شروعات تھی، لیکن جو ہونا تھا اس کی توقع تو شاید میرے فرشتوں کو بھی نہ تھی۔
اچانک سے مجھے یوں لگا جیسے مجھے کھینچ کر پیچھے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے پیچھے دیکھا تو بس میں اندھیرے میں کئی سبز رنگ کی چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں، اور ایک آنکھ میرے بالکل قریب مجھے پیچھے لے کر جانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا اور کچھ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن مجھ میں یہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اسی کھینچاتانی میں اچانک میں ایک ایسا شور ہوا جیسے کبڈی کے میچ میں تماشائی اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو داد دے رہے ہوں۔ قریب تھا کہ میں بس کا دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دیتا کہ اچانک ایک گرجدار آواز آئی اور وہ اندیکھی مخلوق غائب ہو گئی۔ وہ آواز گاڑی کے باہر سے آئی تھی۔ مجھے اس جملے کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن شکر میری جان بچ گئی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ رفتہ رفتہ میرے جسم کی طاقت واپس آنے لگی، لیکن ایک نہ ختم ہونے والا خوف میرے دل میں سما چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے ساری رات گاڑی میں جاگ کر گزاری اور بس کے دروازے پھر سے بند کیے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل رات تھی۔ یہ ایک سچی کہانی ہے، شاید آپ لوگوں نے سنی ہو۔ ایک ایسے انسان کی کہانی جس نے مردہ جسموں سے طرح طرح کی گڑیاں بنا کر گھر میں سجا کر رکھی۔ اناتولی نام کا ایک انسان رشیا میں 1 سپٹمبر 1966 میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن عام بچوں کی طرح ہی کا تھا، لیکن ایک حادثے نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ وہ 10 سال کا تھا جس اسکول سے لوٹتے وقت آدمیوں کے کچھ ایک گروہ نے اسے گھیر لیا اور اسے زبردستی ایک قبرستان میں لے گئے۔ وہ قبرستان پہنچا جہاں پر ایک 11 سالہ نتاشا کی لاش پڑی تھی۔ شاید وہ اسے دفنانے آئے تھے۔ قدیم رشین رسومات کے مطابق اگر کوئی بچی جوانی میں مر جائے تو اس کی شادی دفنانے سے پہلے کرائی جاتی ہے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ نتاشا کی موت حادثے میں ہوئی تھی۔ نتاشا کی ماں نے جب اناتولی کو دیکھا تو اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ نتاشا کو کس کرے۔ اناتولی نے منع کیا، لیکن اسے زبردستی ایک مردہ لاش کو کس کروائی گئی، اور اس کے بعد نتاشا کی ماں نے ایک انگوٹھی اناتولی کو پہنائی اور ایک نتاشا کو، اور کہا کہ مبارک ہو، آج سے تم دونوں ایک ہوئے۔ جب سب لوگ نتاشا کو دفنانے گئے تو اناتولی وہاں سے اپنے گھر کی طرف بھاگ نکلا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا اب ہونے والا ہے۔ روز رات کو وہ نتاشا کو خواب میں دیکھتا تھا اور وہ روز باتیں کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میری روح اب تم سے جڑ گئی ہے۔ اناتولی نے اپنے گھر والوں کو سپنے کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ اسے دماغی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے اناتولی کو آرام کی میڈیسن دی، لیکن نتاشا کے خوابوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، اور آخر ایک دن نتاشا اس کے خواب میں آئی اور کہا کہ اگر تم نے کسی اور کو دانت اپنے تکیے کے نیچے رکھے تو تم میرے سپنوں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اناتولی نے ویسا ہی کیا، لیکن یہ ایک راز ہی رہا کہ وہ دانت کس کا لے کر آیا تھا۔ خیر اس کے بعد اس کی زندگی نارمل ہو گئی۔ وہ کافی ذہین لڑکا تھا۔ اسے یونیورسٹی آف رشیا سے فلسفی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کی دلچسپی تاریخ میں تھی۔ وہ بس کسی نہ کسی کھوج میں رہتا تھا۔ وہ اتنا ذہین تھا کہ اس نے ڈکشنری بھی لکھی تھی۔ لیکن ایک دن وہ راستے سے جا رہا تھا جب اپنے سامنے قبرستان نظر آیا۔ وہ گھنٹوں اسے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اسے دلچسپی کالے جادو میں پیدا ہونے لگی۔ وہ بس اپنے گھر میں بند کمرے میں کالے جادو کے بارے میں ہی سیکھتا رہتا، اور ایک رات وہ گھر سے باہر نکلا اور قبرستان کی طرف جانے لگا، جہاں سے اس نے ایک بچے کی قبر کھودی اور اسے گھر لے آیا۔ اس کے بعد وہ روز قبرستان سے ایک لاش لے کر کمرے میں چھپائے رکھتا اور ان بچوں کی لاشوں سے گڑیا بناتا، گڑیا بنا کر ان کو اپنے کمرے میں سجا کر رکھتا۔ گڑیا کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اصلی لاش سے بنی ہے۔ اور پھر خیر جب قبرستان سے لاشیں چوری ہونے لگیں تو پولیس رات کو قبرستان کے قریب چھپ کر نظر رکھنے لگی، اور آخر ایک دن انہوں نے اناتولی کو قبرستان سے لاش چراتے پکڑ لیا۔ اناتولی کے ماں باپ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اناتولی اپنے کمرے سے زیادہ نہیں نکلتا تھا اور ہم نے کبھی اسے لاش لے جاتے نہیں دیکھا، نہ اس کے کمرے میں لاش کی بدبو کبھی محسوس ہوئی کہ جس سے ہمیں شک پڑتا۔ اناتولی کے بیان نے بچوں کے ماں باپ کو مایوس کر دیا۔ وہ بیان یہ تھا کہ اناتولی سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ لوگ اپنے بچوں کو سچ زمین میں دفنا کر چلے جاتے تھے، جبکہ مجھ سے یہ دیکھا نہیں گیا، اور میں نے بچوں کی لاشوں کو گڑیا میں تبدیل کر کے گرم گھر میں رکھا، وہ سردی سے بچ سکیں، اور میں ان کو پرفیوم لگاتا تھا تاکہ وہ مہکے رہیں۔
اچھے نئے کپڑے پہناتا تھا تاکہ وہ اچھے لگیں اور ہمیشہ سچے رہیں۔ اناتولی کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ بچوں کی لاشوں سے گڑیا بناتا تھا اور بچوں کا باقی گوشت زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ پھر آخر 2018 میں کورٹ نے اسے ذہنی مریض قرار دے دیا اور اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروانے کا آرڈر کیا، جو ابھی تک جاری ہے۔ ابھی اس کی عمر 54 ایئرز ہے اور وہ ابھی بھی پولیس کسٹڈی میں ہے۔ کچھ لوگوں کا ابھی بھی ماننا ہے کہ اناتولی کی اس حرکت کے پیچھے اس کی نتاشا کی روح تھی۔